अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हरूफ तहज्जी दो किस्म के हैं, बाज़ को शमसी कहते हैं, बाज़ को कमरी कहते हैं। अलग अलग आपको नज़र आ रहे होंगे कि वो हरूफ लिख दिए गए हैं। जो सुर्ख रंग में लिखे हुए हैं वो हरूफ शमसी हैं, और जो स्याह रंग में लिखे हुए हैं वो हरूफ कमरी हैं। पढ़ने के लिहाज से या इनको पहचानने के लिहाज से अगर हम इनके शुरू में अलिफ लाम लगा दें तो बाज़ में लाम पढ़ा जाता है और बाज़ में लाम नहीं पढ़ा जाता, बल्कि लाम को उस हरफ का हिस्सा बनाकर उसको उसी सूरत में पढ़ते हैं। तो जिन हरूफ का नाम लेने में लाम गायब हो जाए वो कमरी कहलाते हैं। जैसे अल जीम कहेंगे, अज्जीम नहीं कह सकते। लेकिन ता पढ़ेंगे तो अत्ता पढ़ेंगे, अल ता नहीं पढ़ेंगे। तो ये दो तकसीमें हैं हरूफ शमसी और हरूफ कमरी के लिहाज से। शमसी भी इसी वजह से कि अशम्स, उसमें अल अलिफ लाम शुरू में लगा हुआ है, लेकिन लाम को शीन बनाकर शम्स अशम्स पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे अशम्स है। इसी तरह से ये बाकी जो हरूफ हैं उनके शुरू में अगर लाम उसी हरफ की जिन्स बनकर यानी उसी हरफ में तब्दील होकर उसमें मुदगम हो जाए वो हरूफ शमसी हैं। और जिन में लाम कायम रहे, जैसे अल अव्वल है, अल बहर है, अल हम्द है, अल अब्द है, अल कमर है, तो इनमें लाम कायम रहता है, लाम पढ़ा जाता है, तो इनको हरूफ कमरी कहा जाता है। तो ये 29 हरूफ हैं जो हरूफ मिलकर फिर अल्फाज या कलिमात बनाते हैं और फिर कलिमात से जुमले बनते हैं। तो ये बुनियाद है इस ज़ुबान की। आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि अल्फाज कैसे बनते हैं या हरूफ को जोड़ने के नतीजे में क्या शक्लें बनती हैं। तो गुज़श्ता क्लास में भी यह तफसील से बयान हुआ था कि यह ज़ुबान बड़ी ही साइंटिफिक ज़ुबान है। इसमें बाज़ उसूल और कायदे अगर ज़हन नशीन कर लिए जाएं तो बहुत आसानी से हम अरबी ज़ुबान को समझ सकते हैं। तो बेलुमूम 3 हरूफ से मिलकर एक मादा बनता है। तो मादा जो है वो बहुत ही अहमियत रखता है। अल्फाज की बुनियाद मादे होते हैं, और जो अरबी ज़ुबान के मादे हैं वो 25,000 के करीब मादे बयान किए जाते हैं। और मादे जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं, 3 हरफी। लेकिन बाज़ मादे 4-5 हरूफ पर मुश्तमिल भी होते हैं, तो वो उनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन ज़्यादा जो हैं वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं। और फिर एक मादा जो है उससे सैकड़ों अल्फाज बनते हैं। अगर उस मादे के बुनियादी माने हमें पता हों तो जो सैकड़ों अल्फाज बनेंगे, थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ वो बुनियादी माने उसमें मौजूद रहेंगे और थोड़े थोड़े फ़र्क के बाद माने तब्दील होते जाते हैं। इसी को समझने के लिए हम इस बुनियाद को देख रहे हैं कि मादों से जो अल्फाज बनाए गए हैं उनके माने क्या बनते हैं। एक मादे से सैकड़ों अल्फाज अगर बने तो 25,000 मादे हैं, तो आप इसको अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तादाद उन अल्फाज की होगी जो उन मादों से बनेंगे। ये जो 25,000 के करीब मादे बयान किए जाते हैं, इनमें से कुरान मजीद में 1600-1700 के करीब इस्तेमाल हुए हैं मादे। बाज़ गिनने वालों ने 1683 इसकी तादाद बताई है। और इन मादों में कोई एक मादा अगर लेके उसमें क्या क्या अमल होते हैं, उसके क्या क्या सीगे बनते हैं, उनकी क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं, वो अगर हम समझ लें तो फिर बड़ी आसानी से हम बुनियादी एक लफ्ज़ के माने सीख लें तो उससे जो सैकड़ों अल्फाज बनते हैं उनके माने समझ सकते हैं।
اور ہمارے لیے خاص طور پہ اردو سمجھنے والوں کے لیے یہ بہت آسانی ہے کہ ہم بڑی آسانی سے اس زبان کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان میں جو قرآن مجید کے ہی 1600-1700 مادے ہیں، ان میں سے نصف کے قریب ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان مادوں سے جو الفاظ بنائے جاتے ہیں ان کی شکلیں پھر تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ان کے خاص قواعد ہیں، وہ کس شکل میں اس کو لائیں تو کیا معنی بنتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، کون سی شکل دیں تو اور کیا اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے. تو ہر جو شکل بنتی ہے وہ ایک خاص مفہوم رکھتی ہے، اور عربی زبان میں اس شکل کو وزن کہتے ہیں. تو وزن جب ہم نے کسی چیز کا دیکھنا ہو یا معنی دیکھنے ہوں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا وزن کیا ہے، اس وزن کے لحاظ سے یہ کس سانچے میں جاتا ہے، اور اس سانچے میں آنے والے جو مادے ہیں ان کے کیا معنی بنتے ہیں. اب تھوڑی سی تفصیل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مادہ 3 حروف کاف تا با سے بنا ہے. کاف تا با، جس کے بنیادی معنی لکھنے کے ہیں. تو اس مادے سے جو الفاظ ہم بنائیں گے اس میں لکھنے والا مفہوم شامل رہے گا. قرآن مجید میں جو مختلف الفاظ اس مادے سے آئے ہیں وہ ان کی تفصیل یہاں کچھ بیان کر دی گئی ہے. تو اس میں یہ 3 حروف اگر ہم تینوں کو زبر دے دیں، کاتابہ بنے گا. جب ہم اس کو کاتابہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک خاص معنی پیدا ہو گئے. اس کا ترجمہ بنے گا اس ایک فرد نے لکھا، اس ایک شخص نے لکھا، اس نے لکھا، لیکن ایک نے لکھا. یہ فعل ماضی کہلاتا ہے. جب ہم آگے جا کے یہ سمجھ لیں گے کہ فعل ماضی کیا ہوتا ہے، فعل مضارع کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، تو پھر ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ ہم کاتابہ کے معنی سمجھ لیں. اس سے فعل مضارع اگر بنتا ہے وہ یکتبو بنے گا. فعل ماضی ہے اس نے لکھا، یکتبو کے معنی ہیں وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا. تو اس میں ایک یا زائد کر دی. کاتابہ کا وزن اگر ہم کریں تو فے عین لام، کاف کی جگہ پہ فے، تا کی جگہ پر عین اور با کی جگہ پہ لام. یہ وزن کے لیے عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو کاتابہ کا وزن بنے گا فعلا، اور کاف کی جگہ پہ ہم فا لگائیں گے، تا کی جگہ پہ عین، با کی جگہ پہ با وہ لام لگا دیں گے. یعنی 3 جو حروف فے عین لام ہیں وہ ان مادوں کی جگہ پہ تبدیل کر دیں تو وہ اس کا وزن بنتا ہے. اب یہ ایک لفظ بنا ہے کاتابہ، اس کی گردان جب ہم فعل ماضی کی کرتے ہیں تو 14 صیغے اس میں ہوتے ہیں، یعنی ضمیر اس میں بدلتی جاتی ہے. کاتابہ اس ایک مرد نے لکھا، اگر اس کے ساتھ تا لگا دی جائے کاتابت، یہ جیسے آیا ہے کاتابت، تو یہ صرف مؤنث کا صیغہ، تا جو ہے وہ تانیث کی مؤنث کی علامت ہے. کاتابت اس ایک مؤنث نے لکھا، اس ایک عورت نے لکھا. تو یہ فرق پڑ گیا، لیکن لکھنے والے معنی اس میں بھی موجود ہیں. اگر اس کے بعد تا جو آئی ہے اس کو زبر دے دیں تو اس کے معنی ہے تو ایک فرد نے لکھا. اس میں پہلے غائب کے صیغے میں اس نے، اور کاتبتا کے معنی ہے تو نے لکھا، مخاطب کے صیغے میں آ گیا. تو یعنی اس کے اندر ضمیر بدل گئی، مخاطب کے لیے آ گئی. اور اگر کتب نا آ جائے گا، نون لگا کے نون الف لگا دیں گے تو نا ضمیر جو ہے وہ متکلم کے بات کرنے والے کے لیے ہے. جیسے میں ہوں، متکلم ہوں. ایک کے لیے واحد کا صیغہ وہ تا پہ پیش آئے گی کتب تو، لیکن جمع کے لیے کتب نا آئے گا، ہم نے لکھا. تو یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے کتبہ. کتبت بھی ماضی کا صیغہ ہے، کتبتا بھی، کتبنا بھی. 14 صیغے جو مختلف بنتے ہیں فعل ماضی کے، ان میں سے 4 صیغے یہاں یہ ہم نے پڑھ لیے. اسی میں کاتابہ کی حرکات کو اگر ہم تبدیل کرتے ہیں
تو کاف کو پیش یا ضمہ دے دیں، تا کو کسرہ دے دیں، زیر دے دیں، کوتبہ، تو اس کے معنی بدل جائیں گے۔ کیا معنی بنیں گے؟ اس کے معنی ہو جائیں گے کہ وہ کتاب یا وہ تحریر یا وہ جو بھی چیز لکھی گئی ہے اس کو لکھا گیا۔ لکھنے والا کون ہے؟ کاتبہ میں تو ایک ضمیر موجود تھی، وہ ضمیریں بعد میں ہم پڑھیں گے کہ کس شکل میں ہوتی ہیں۔ کاتبہ میں نظر نہیں آتی، کتبتا میں نظر آ رہی ہے، کتبنا میں بھی نظر آ رہی ہے، تو ضمیریں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ بعض جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، کاتبہ میں ضمیر چھپی ہوئی ہے، اس کو عربی زبان میں مستتر کہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ تفصیل ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ کاتبہ میں بھی ایک ضمیر ہے جو واحد مذکر کے لیے، غائب کے لیے تھی، اور کتبت میں مؤنث کی ضمیر آ گئی غائب کے لیے، کتبتا میں مخاطب کی ضمیر آ گئی وہ مذکر کے لیے، واحد کے لیے، کتبنا میں جمع متکلم کی ضمیر آ گئی یعنی بات کرنے والے کے لیے۔ تو یہ مختلف الفاظ بنے۔ کتبہ میں جو ضمیر تھی وہ تو فاعل بن رہی تھی، اسی طرح کتبت میں، کتبتا، کتبنا، اس میں فاعل بن رہی تھی، لکھنے والے کا بیان ہو رہا تھا۔ کتبہ اس نے لکھا، کتبہ کے معنی صرف لکھا نہیں ہم کرتے، جب اس کے ساتھ کتبہ زیدن یا کوئی اور اسم شامل کر دیا جائے تو معنی ہوتے ہیں زید نے لکھا، پھر ضمیر کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی ظاہری اسم فاعل کے طور پہ نہیں آتا تو یہ ایک اصول ہے کہ عربی زبان میں کوئی فعل فاعل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ فعل کے ساتھ ہمیشہ فاعل ہوگا، خواہ وہ ظاہری اسم کی صورت میں ہو، خواہ ضمیر کی صورت میں ہو۔ تو یہاں ضمیر کی صورت میں اس کا فاعل موجود ہے، اسی کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اس نے لکھا۔ کتبہ، اب اس میں شکل بدل گئی، اس نے لکھا، کیا لکھا؟ یہ بعد میں ہم پڑھیں گے کہ فعل کی بھی آگے کئی قسمیں ہیں۔ بعض فعل ہوتے ہیں ان کو ہم لازم کہتے ہیں، بعض کو ہم متعدی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ فعل متعدی ہے۔ فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو مفعول کا تقاضا بھی کرے، یعنی جس میں مفعول کی بھی ضرورت یا اس کا خیال پیدا ہو۔ تو یہاں کاتبہ میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے لکھا، تو کیا لکھا؟ وہ مفعول ہے جو چیز لکھی۔ تو وہ مفعول جو ہے بعض اوقات فاعل کی جگہ پہ آتا ہے اور فاعل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کتبہ میں یہی ہے کہ وہ لکھا گیا، وہ تحریر لکھی گئی۔ تو کتبہ وہ لکھا گیا، اس میں فاعل غائب ہو گیا۔ جس میں فاعل معلوم نہ ہو، فاعل کا علم نہ ہو، اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ کاتبہ فعل معروف ہے، یعنی جس کا فاعل ہمیں معلوم ہے اس کو فعل معروف کہتے ہیں۔ جس کا فاعل معلوم نہ ہو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ یہ تفصیلات ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی صرف یہ بتانے کے لیے کہ ایک مادے میں کیا کیا معنی ہوتے ہیں، اس میں تبدیلیاں تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں، تو کیا اس کے نتیجے میں معنوں میں تبدیلی ہو جاتی ہے، صرف یہ بیان ہو رہا ہے۔ تو عام جس کو عربی زبان کا نہیں پتہ وہ کہے گا یہ کبھی کاتبہ لکھا، کبھی کتبہ لکھا، حروف وہی ہیں، صرف حرکات کی تبدیلی ہے، تو یہ کیوں ہو گئی؟ تو یہ خاص قواعد کے مطابق ہوتی ہیں تبدیلیاں۔ وہ تھوڑے تھوڑے قواعد جتنے بھی کسی کو یاد رہ سکیں وہ اچھی بات ہے، ساتھ ساتھ ان کی دہرائی ہوتی رہے گی۔ جب بار بار ان کا تکرار ہوگا تو انشاءاللہ بہت سارے قواعد ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ آسانی سے سیکھ لے گا۔ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت زیادہ بھی نہیں ہے، ہم دہرائی بھی بار بار کریں گے۔ اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کیا ہمیں قواعد پڑھانے شروع کر دیا، ہم نے تو ترجمہ سیکھنا ہے، تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ باتیں سمجھ لیں گے تو ترجمہ تو کرنا پھر بہت ہی آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں کو اگر بنیاد سے سمجھ لیا جائے تو آگے جب ان کی اصطلاحات اور بعض بحثیں آتی ہیں تو ان کا سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ کاتبہ اس نے لکھا، کتبہ وہ لکھا گیا، یہ بھی فعل ماضی ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ معروف کا صیغہ ہے، ماضی معروف، اور یہ ماضی مجہول۔ اس کو ماضی مجہول کہا جاتا ہے جس میں فاعل نہ ہو بلکہ مفعول ہی فاعل کی جگہ پہ آ جائے، اس کو
فعل مجہول کہتے ہیں۔ تو یہ فعل معروف کا صیغہ کتبت، کتبتا بھی، کتبنا، یہ فعل ماضی معروف کے صیغے ہیں۔ اسی سے ہم نے ایک اور لفظ بنایا کتاب، کاف وہی ہے، تا وہی ہے، با وہی ہے، یہ مادے کے حروف ہیں اور اس میں ایک الف شامل کیا۔ تو کتاب کے معنی ہیں تحریر، جو چیز کسی نے لکھ دی، خواہ وہ تھوڑی ہو زیادہ ہو، وہ کتاب ہے۔ ہم اردو کی اصطلاح میں تو کتاب، موٹی کتاب کو عام طور پہ کہتے ہیں، لیکن عربی میں کوئی خواہ ایک لفظ لکھا ہو اس کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ تحریر کو لفظی معنی اس کے لکھی ہوئی چیز کے ہیں، خواہ وہ تھوڑی ہو زیادہ ہو، اس کی بحث ہی نہیں ہے۔ تو کتاب سے مراد کتاب بھی ہے، مضمون بھی ہے۔ تو اس میں مادے کے 3 حروف اور ایک زائد حرف شامل کر دیا۔ کتب، اس میں 2 حروف کو پیش دی ہے، اور آخری حرف کی بحث جب اسم آتا ہے تو وہ ہم یہاں پہ نہیں کریں گے، وہ بھی بحث آئے گی کہ اس کے اوپر کیا اعراب آتے ہیں۔ یہ کتاب بن بھی آتا ہے، کتابن بھی آتا ہے، کتابن بھی آتا ہے۔ آخری حرف کی جو حرکت کی تبدیلی ہے اس کی بحث الگ ہے، وہ بعد میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو کتب کا لفظ جو ہے یہ بھی مادے کے حروف ہیں، لیکن یہ کتاب کے لفظ کی جمع ہے۔ کتاب کی جمع کتب آتی ہے، اردو میں بھی آتا ہے، تو کتابیں اس کا ترجمہ ہے۔ کتاب میں ہم نے یعنی 2 حرفوں کے بعد ایک زائد حرف شامل کیا تھا، لیکن اگر ایک حرف کے بعد ہم الف شامل کرتے ہیں تو لفظ بنتا ہے کاتب۔ تو کاتب یہ فاعل کا وزن بنتا ہے، اس کو ہم فاعل کہتے ہیں، کوئی کام کرنے والا، کاتب لکھنے والا۔ تو اس وزن میں جو بھی الفاظ آئیں گے، فاعل کے وزن میں جو الفاظ آئیں گے، ناصر، نون سواد رے اس کا مادہ ہے، نصر مدد کرنے کو کہتے ہیں، تو اس کے معنی بن جائیں گے مدد کرنے والا، مددگار۔ کاتب کے معنی ہے لکھنے والا، کاتب لکھنے والا۔ تو لکھنے کے معنی سب الفاظ میں موجود ہیں۔ کاتب کے بعد اگر واو اور نون شامل کر دیا جائے تو وہ جمع کا لفظ بن جاتا ہے، کاتب ایک لکھنے والا، کاتبون زیادہ لکھنے والے۔ یہاں چھوٹی سی ایک بحث میں ابھی بتا دوں، بعد میں اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، کہ واحد جمع کے لحاظ سے بھی عربی زبان میں دوسری زبانوں سے فرق ہے۔ دوسری زبانوں میں، ہم اردو میں، انگریزی میں تو ایک چیز کو ایک کہتے ہیں، 2 کو جمع میں لے جاتے ہیں، 3 کو بھی جمع میں، 3 سے زیادہ 2 یا 2 سے زیادہ جو ہیں وہ ساری جمع کہلاتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں کیا صورت ہے؟ عربی زبان میں 3 حصے بنتے ہیں، واحد جس میں ایک چیز یا ایک فرد شامل ہوتا ہے، تثنیہ جس میں 2 شامل ہوتی ہیں، اور 2 سے زیادہ، 3 اور اس سے زیادہ جو ہوں اس کو جمع کہتے ہیں۔ تو عربی زبان میں جمع میں 2 شامل نہیں ہیں۔ تو کاتبون جمع ہے، یعنی یہ جمع 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے لفظ بولا جائے گا۔ تو واو نون یہاں پر جمع کے لیے آئے ہیں، اور واو نون بھی اور یا نون بھی دونوں جمع کے لیے آتے ہیں۔ یہ کہاں کہاں آتے ہیں یہ بھی بحث ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، لیکن ان کی شکل بدل جاتی ہے۔ واو جو ہے وہ کبھی یا کی صورت میں آ جاتا ہے، کبھی واو آ جاتا ہے۔ یہ کہاں تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ الگ بحث ہے۔ تو بہرحال یہاں پر کاتب ایک لکھنے والا، کاتبون زیادہ لکھنے والے، جمع کا صیغہ ہے، کاتبین بھی یہی معنی دیتا ہے۔ اور جب کاف تا با کے ساتھ شروع میں میم اور آخری حرف سے پہلے واو لگا دیں تو مکتوب بنتا ہے۔ مکتوب یہ مفعول کا وزن ہے، یعنی جس چیز پہ کام کیا گیا ہو۔ یہاں کتبہ کے معنی لکھنے کے ہیں، تو لکھنے کا عمل جس چیز پر کیا گیا ہو یا جو چیز لکھی گئی ہو اس کو مکتوب کہتے ہیں۔ تو مکتوب سے مراد بھی کتاب اور مکتوب میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ایک جیسا ہی ہے، لکھی ہوئی چیز اصل مراد ہے۔ لیکن ہم اردو میں چونکہ ان دونوں میں کچھ فرق کرتے ہیں، اس لحاظ سے عام طور پہ خط یا کوئی لکھی ہوئی چھوٹی موٹی تحریر ہو اس کو مکتوب کہتے ہیں، اور جب بڑی تحریر ہو تو اس کو کتاب یا مضمون کہہ دیتے ہیں۔ تو مکتوب اور کتاب ایک ہی معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔
اب کچھ اور فعل جو قرآن مجید میں آئے ہیں ہم ان کی بحث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے ایک فعل مضارع یکتب یہاں پڑھا ہے، اس سے مخاطب کا صیغہ تکتب آئے گا۔ یکتب فعل مضارع ہے، نکتب بھی فعل مضارع ہے، یکتبون بھی فعل مضارع ہے۔ یہ 14 جو صیغے فعل مضارع کے بنتے ہیں ان میں سے ہیں۔ کیا فرق ہوتا ہے، کیسے یہ آگے تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ تفصیل بھی ہم بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ اسی طرح سے نکتب جو ہے، اگر مخاطب کے صیغے میں یہاں تکتب آتا ہے تو تا اس کی ہٹا کر شروع میں حمزہ لگا دیں تو یہ اکتب متکلم کا صیغہ ہے، یہ بھی فعل مضارع ہے، لیکن حمزہ لگا کر اس کو اگر ہم پیش دے دیں تا کو ہٹا کر، تو تا کے معنی تا لگا ہوا ہو تکتب تو لکھتا ہے، اور اگر تا کی جگہ پہ حمزہ لگا دیں اور اس کو پیش دینی ہوگی تو اکتب آخر میں جو حرکت ہے وہ بھی گرا دیں گے، تو یہ فعل امر بن جاتا ہے۔ تو لکھ، تو فعل ماضی مضارع کے ساتھ فعل امر اور فعل نہیں وہ بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ زمانے کے لحاظ سے تو الگ نہیں ہیں، زمانے کے لحاظ سے تو جو اردو میں انگریزی میں 3 زمانے کہلاتے ہیں، حال، ماضی، حال اور مستقبل، لیکن عربی زبان میں زمانے کے لحاظ سے 2 ہی فعل ہیں، ایک ماضی ہے اور ایک فعل مضارع کہلاتا ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں۔ تو فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شروع میں حرف مضارع ہم اس کو کہتے ہیں، یہ جو نکتب و نون لگا ہے، یکتب و یا لگا ہے، اس کو حرف مضارع کہتے ہیں۔ تو تکتب میں حرف مضارع ہٹا کر اس کی جگہ پہ ایک حمزہ لگایا اور آخر سے حرکت گرا دی تو یہ فعل امر بن گیا۔ تو اس کا بھی خاص طریق ہے، مختلف جو فعل ہیں ان سے تھوڑا تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ کیسے فعل امر بنے گا۔ یہاں پر اکتب کے معنی ہیں تو لکھ، تو ایک لکھ۔ تو فعل جب ہم بناتے ہیں تو 6 صیغے مخاطب کے آتے ہیں، وہ بھی تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے جب پوری گردان ہم دیکھیں گے۔ تو وہ جو مخاطب کے 6 صیغے ہیں ان سے اسی طرح سے 6 صیغے فعل امر کے بنیں گے۔ تو اکتب تو لکھ فعل امر ہے۔ اب فعل مضارع میں آئیں تو اکتب، نکتب، یکتب، یکتبون، یہ فعل مضارع ہیں سارے۔ اور جیسے ہم نے کتبہ پڑھا تھا فعل مجہول، تو فعل مضارع میں بھی مجہول ہوتا ہے، ماضی مضارع دونوں میں مجہول آتے ہیں۔ تکتب یہ فعل مجہول آ گیا، وہ لکھی جاتی ہے، کتاب لکھی جاتی ہے، تحریر لکھی جاتی ہے۔ لکھنے والا کون ہے اس میں معلوم نہیں، اس وجہ سے اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ تکتبون ایک فعل آیا ہے، اور تکتبون جو فعل آیا ہے اس میں نون یہاں پہ اس وقت موجود نہیں ہے، بعض وجوہات سے گرتی ہے، تو قرآن مجید میں جس طرح سے آیا ہے اسی طرح سے اس کو لکھ دیا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کے بعض الفاظ یہاں پہ بیان ہوئے ہیں۔ تو اس کے معنی ہیں تم لکھتے ہو، یا تم جو کچھ تم لکھو، اس آیت میں جو ترجمہ بن رہا ہے یہ بھی فعل مضارع ہے۔ تو اس طرح سے ایک مادے سے یہ مختلف الفاظ بنے۔ جب ہم فعل ماضی یا مضارع لیتے ہیں تو اس کے 14 صیغے بنتے ہیں، اور فعل امر جب ہم لیتے ہیں تو اس کے 6 مخاطب کے صیغے بنتے ہیں، اور جو باقی 14 صیغوں میں سے 8 صیغے ہیں، 6 غائب کے 2 متکلم کے، ان میں فعل امر بنانے کا کچھ مختلف طریقہ ہے، اور وہ بھی 14 ہی ایک طرح سے بن جاتے ہیں۔ تو امر کے بھی 14 صیغے بنیں گے، اسی طرح سے نہیں کے بھی 6 مخاطب کے صیغے۔ اصل امر اور نہیں تو صرف مخاطب کے لیے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات غائب اور متکلم کے لیے بھی بنتے ہیں، اس لحاظ سے ہم ان کو 14 ہی شمار کرتے ہیں۔ تو 14 صیغے سب کے بنیں گے، اور جو اسماء ہیں، جتنے بھی فعل ہیں ان کے 14 صیغے سب کے بنیں گے، لیکن جو اسماء ہیں ان کے بھی مختلف آگے شکلیں بنتی ہیں۔ کتاب، ایک کتاب کو کہیں گے، الف نون لگا دیں آخر میں، کتابان 2 کتابیں، اور جب واو نون
یا اس کی اور شکل میں جمع بناتے ہیں تو جمع کا صیغہ اور واحد اور جمع کے لحاظ سے الگ الگ صیغے بنتے ہیں، پھر مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے الگ الگ صیغے بنیں گے، تو اس طرح سے اسماء بھی جو ہیں وہ مختلف شکلوں میں بدلتے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مادے سے بننے والے الفاظ آپ اندازہ کریں کہ کتنے الفاظ بنتے ہیں، اور سب میں لکھنے والا مفہوم جو ہے وہ شامل رہے گا۔ تو یہ اب چونکہ وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے، ہم نے آدھا گھنٹہ ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی مزید تفصیل کے یہ 3 حروف والے جو مادے ہیں یا 4 یا 5، یہ مادے کی بحث تو ہم نے پڑھ لی، لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ فعل ماضی کو دیکھتے ہوئے ہم بعض مادوں کو مجرد کہتے ہیں۔ فعل ماضی میں اگر صرف 3 حروف ہیں تو اس کو مجرد کہتے ہیں، اور فعل ماضی میں اگر کوئی حرف زائد ہو گیا ہے تو اس کو مزید بھی کہتے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد 3 والے کو ثلاثی ہم کہتے ہیں، اور جس میں کوئی زائد حرف شامل نہ ہو اسے مجرد، جس میں زائد حرف شامل ہو جائے اسے مزید۔ تو ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید اس طرح سے نام اس کو دیتے ہیں۔ تو یہ 2 قسمیں اس طرح سے اس کی بھی بن جاتی ہیں، اور جو مادے کے بنیادی معنی ہیں وہ پھر اس سے بننے والے جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں موجود رہتی ہیں، وہ معنی موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم انشاءاللہ مزید تفصیل اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آج اگر کسی دوست نے کوئی سوال کرنا ہو تو اس کے لیے 1-2 منٹ ہیں، تو کسی نے کوئی بات سمجھنی ہو، پوچھنی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔